अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआगो हैं। परवरदिगार आलम हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दिलों की ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारी आज की किताब और साहिब किताब के उन्वान से मुअन्वन इस मजलिस में जिस किताब पर हम बात कर रहे हैं वो हज़रत इमाम जुवैनी रहमतुल्लाह अलैह की हयात और आपकी खिदमत से मुताल्लिक़ है। हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि मुल्क पाकिस्तान की अज़ीम इल्मी शख्सियात जो अपने अपने शुअजात में नहायत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और इस किताब के मुसन्निफ़ जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक हसन भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे लिए एक ऐसी मोहतरम शख्सियत के जिनसे हम बहुत कुछ सीखते रहे हैं, मुफ्ती सैयद रेहान अली क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया। आप इमाम व ख़तीब हैं जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर गुलशन इक़बाल में, और इस वक्त दावत इस्लामी के मरकज़ में क़ुरान प्रोजेक्ट जो तकरीबन दुनिया की 26 मुख्तलिफ़ ज़बानों में क़ुरान मजीद के तर्जमे की एक अज़ीम खिदमत सर अंजाम दे रहा है। आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मुफ्ती सैयद रेहान अली साहब से कि आप बाकायदा इस मौजू पर किताब के तारुफ़ पर अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक हसन साहब और इंतहाई अज़ीज़ डॉक्टर उमर महमूद सिद्दीक़ी साहब और हमारे आज के ऐवान इल्म आगही के बेहतरीन मुबस्सिर जनाब डॉक्टर मेहरबान बालवी साहब और दीगर जो भी यहाँ पर हमारे अज़ीज़ों अहबाब मौजूद हैं। मुझे जैसे कम इल्म के लिए अपने ही उस्ताद की किताब पर तबसरा करना, उसका तारुफ पेश करना बड़ी मुश्किल बात है, और जिनसे हमने इल्म हासिल किया, जिनके सामने कुछ थोड़ा बहुत बोलना सीखा, उन्हीं के सामने कुछ बोलना ये तो बड़ी ही एज़ाज़ की बात है। जो गलतियाँ हों तो मुमकिन है दरगुज़र फरमाएंगे, और जहाँ पर इस्लाह तलब पहलू हों तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ पर मेरी आसान अंदाज से इस्लाह भी फरमाएंगे। ज़ेर नज़र किताब जो है वो इमाम जुवैनी रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह की उसूल फ़िक़्ह में तजदीद खिदमत और अहले मग़रिब की दिलचस्पी। इसका जो दूसरा हिस्सा है अहले मग़रिब की दिलचस्पी, ये हमें एक बहुत बड़ी अहम तरीन दावत देती है। ये हेडिंग, ये उन्वान हमें दावत दे रहा है कि उसूल फ़िक़्ह में तजदीदी खिदमत, नीचे होना चाहिए था अहले मशरिक़ की दिलचस्पी, जबकि इसमें दिलचस्पी दिखाई अहले मग़रिब ने। इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। तो इमाम जुवैनी रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह अपनी ज़ात में एक अंजुमन की हैसियत रखते थे, यानी बैक वक्त आप बड़े बेहतरीन ख़तीब, मुफस्सिर, मुतकल्लिम, फ़क़ीह, फ़लसफ़ी, इस तरह मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून पे मुकम्मल दस्तरस रखने वाले। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आपके शागिर्दों में इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम आता है, तो इससे बड़ी आपकी इल्मी फ़क़ाहत और मंजिलत, मकाम, रुतबा के क्या कहने होंगे कि आपके शागिर्दों में एक बड़ा नुमाया नाम इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह का आता है। मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक हसन साहब जो कि ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर की हैसियत से काम करते हैं, वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारी जो आपके बारे में राय है वो यही है कि आप एक जय्यद आलिम दीन हैं और उसूल फ़िक़्ह में मौजूदा दौर में पाकिस्तान में एक नुमाया
خدمات آپ نے انجام دی ہیں اور اس پر باقاعدہ طور پر آپ نے اپنی گراں قدر تصنیفات فرمائی ہیں، جس میں سے 3 کتابیں تو الحمدللہ تک شائع ہو چکی ہیں۔ ایک فن اصول فقہ کی تاریخ عہد رسالت مآب سے عصر حاضر تک، یہ بڑا ضخیم آپ کا مقالہ ہے جو آپ نے تصنیف فرمایا ہے، یہ بھی اصول فقہ کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح اسی مضمون کے حوالے سے آپ کی دوسری تصنیف بر صغیر میں تدوین اصول فقہ، یہ بھی آپ کی گراں قدر تصنیف ہے جو منظر عام پر آ چکی ہے، طبع ہو چکی ہے۔ اور تیسری ایک اور ہے امام احمد غزالی کی اصول فقہ میں تجدیدی خدمات اور بعض شبہات کا ازالہ۔ تو امام جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آج کی یہ جو کتاب ہے جس پر ہمیں تبصرہ کرنا ہے، تعارف کرنا ہے، اور اس میں کچھ اہم پہلو میں کوشش یہ کروں گا کہ اس دا سٹی آف نالج کے پلیٹ فارم سے ہمارے جو علم کے متلاشی ہیں، تحقیق اور جستجو کے متلاشی ہیں، ان کو ایک دعوت فکر دوں کہ جس طرح ہم اپنے اکابر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا ایک اہم ترین موضوع یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، روایت آتی ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے، جب تک ان سے جڑے رہو گے، ان سے وابستہ رہو گے، برکتیں ساتھ رہیں گی۔ یہ علم کی برکتیں، جستجو کی برکتیں، علوم و فنون سے آگہی انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس کا رشتہ اور تعلق اس وقت تک قائم رہے گا جب تک آپ مرکز سے اور اپنے اکابر سے ہٹے نہیں۔ تو اگر اکابر سے جڑے رہیں گے، جیسے امام جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کے شاگرد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور دیگر ہمارے جو اشاعریہ ماتریدیہ مذہب سے تعلق رکھنے والے عقائد کے معاملے میں، تو جب تک ہم ان سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ العزیز علم کی روحانیت، اس کی برکتیں پاتے رہیں گے۔ امام جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے مشہور مفسر، فقیہ، متکلم، آپ کا ایک لقب بڑا مشہور ہوا تھا، امام الحرمین۔ امام الحرمین اس لیے کہ آپ نے 4 سال باقاعدہ طور پر مکہ مدینہ میں دروس ارشاد فرمائے، اور جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے وہ بھی بڑا علمی اور دینی گھرانہ تھا، اور ٹوٹل آپ کی عمر کا اندازہ جب ہم لگائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 59 سال آپ نے عمر پائی، یعنی ایک کم 60۔ اتنی قلیل عمر کے اندر آپ کی جو تصانیف ہیں اور آپ کے جو علمی تبحر ہے، علم کے اندر گہرائی اور گہرائی ہے، وہ قابل دید ہے کہ بالخصوص آپ نے جو علم کی نشو و نما کی، اصول فقہ اور فقہ کے حوالے سے، علم کلام کے حوالے سے جو آپ نے تجدیدی خدمات انجام دیں، اس کے بارے میں محترم پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسن صاحب نے اس کتاب میں واضح فرمایا ہے۔ امام جوینی کی فقہ، اصول فقہ، فلسفہ اور علم کلام میں خدمات پر گزشتہ 1000 سال میں خصوصاً فارس اور عرب کے بلاد میں بہت کچھ لکھا گیا۔ یہ بات قابل غور ہے، یعنی 1000 سال میں آپ کی خدمات پر بلاد فارس اور عرب میں بڑا لکھا گیا، اور عصر حاضر میں اب بھی عرب اور یورپ میں آپ کی خدمات پر کام ہو رہا ہے، مگر بر صغیر کے جامعات کے تحقیقی مقالات میں، مجلات میں، میگزینز میں باقاعدہ طور پر بالخصوص اردو زبان میں امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اصول فقہ میں کتابوں اور ان کے متکلمانہ اسلوب بیان اور ان کی اصولی آراء و خدمات کو وہ توجہ حاصل نہ ہو سکی جو یورپ میں حاصل ہوئی۔ اور یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ علم جن کا ورثہ ہے، جن کے بارے میں جن کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پھر فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت جو ہے، علم جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں پر بھی یہ پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو علم کے وارث، علم کے اصل متلاشی اور علم کے حقدار تو ہم ہیں، مگر ہوا یوں کہ اس فاضل مصنف امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات پر کام کرنے جو لوگ آگے بڑھے پچھلے سالوں میں، تو وہ یورپ کے علماء ہوئے، اور تقریباً جب استاد صاحب نے کتاب لکھی تھی اس وقت تو 89 برس ہوئے تھے، مگر اب اس کو 106 برس ہونے کو ہیں۔ 106 برس ہو گئے۔ 106 سال کے عرصے میں، یعنی 2022 تک، 1916 سے 2022 تک تقریباً 106 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جس میں اب تک امام جوینی کی اصول فقہ میں کتابوں اور ان کی خدمات کو اردو زبان میں کوئی کتاب تحقیقی
ایم فل پی ایچ ڈی کا مقالہ یا اسلامی کانفرنسز میں کوئی مقالہ نہ پڑھا گیا، سوائے اس کے کہ ایک مثال ہمیں ملتی ہے جس میں تقریباً 3 مستقل طور پر 3 ماہ میں مضامین لکھے گئے ایک کتاب میں جو ہمارا ماہنامہ شامل ہوتا ہے، جس کا فاضل محترم مصنف ڈاکٹر فاروق حسن صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 2122 پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر 3 مقالے آپ کے بارے میں شائع ہوئے تھے، مگر اتنی عدم توجہی کہ اتنے بڑے امام کے جنہوں نے باقاعدہ طور پر تجدیدی خدمات انجام کی، یہ نہیں کہ آپ نے چند علوم پر چند اشعار پر مشتمل کوئی منظومہ لکھ دیا ہو، بلکہ باقاعدہ طور پر آپ کی گراں قدر تصانیف اپنے علوم میں موجود ہیں۔ اتنے عظیم فقیہ کو، متکلم کو، مفسر کو، محدث کو ہم نے ان کی خدمات کو فراموش کر دیا۔ اسی وجہ سے فاضل مصنف استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسن صاحب نے اردو زبان میں امام جوینی کی اصول فقہ پر تصانیف اور ان کا اصولی منہج اور ان کے کام میں مسلم مفکرین اور علماء مستشرقین کی دلچسپی کو اجاگر کرنے کے لیے امام جوینی کی علم اصول فقہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق رکھنے والی کتب، مباحث کا تعارف، ان کے اعلیٰ علمی، فکری اور تحقیقی معیار سے متعلق اعلیٰ تعلیمی درسگاہ و خاص طور پر دینی مدارس و جامعات کے علوم اسلامیہ کے طلباء میں شعور و آگہی کو فروغ دینے اور علوم اسلامیہ کی ایک اہم ترین شاخ فن اصول فقہ کے مطالعے کی نئی راہیں ہموار کرنے کے لیے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ اور بے شک آپ اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ گوشہ علم کے جس کے بارے میں ہمارے اپنے ہی یہ سمجھ لیں کہ فاضلین، علماء، محققین آپ کے نام سے تو ضرور واقف ہوں گے، مگر آپ کی تصانیف اور ان کے اندر مشمولات کیا ہیں اس سے بے خبر ہوں گے، اس کے بارے میں ایک چھپے ہوئے گوشے کو اجاگر کرنے پر بلا شبہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہی اس پر میں سب سے اور یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ فاضل مصنف نے کتاب کیونکہ اصول فقہ پر ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے قارئین کی، پڑھنے والوں کی دلچسپی قائم رہے، اس پر بڑا مبسوط مگر مختصر، مطلب بڑا اچھا مگر مختصر ایک اصول فقہ پر مقدمہ لکھا ہے جس میں اصول فقہ کی تعریف بیان کی ہے بڑے جامع اور معنی انداز میں، کیونکہ ہمیں جب پڑھایا کرتے تھے تو ڈھونڈ کر وہ ان کتب سے جامع اور معنی تعریف استاد صاحب لے کر آتے تھے کہ جو اصول فقہ کی بڑی کم الفاظ میں وہ بڑی جامع تعریف ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اپنی علمیت کے جوہر دکھائے اور اصول فقہ کیا ہے اس کی مختصر سی تعریف یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ علم اصول فقہ وہی مطلوب یعنی قرآن، اور وہی غیر مطلوب یعنی سنت مطہرہ کے فہم کا ذریعہ ہے، اور علوم نقلیہ اور عقلیہ دونوں کو جامع ہے۔ اصول فقہ اسلام کے اشرف اور اجل العلوم میں سے ہے، اس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فقہ اور اصول فقہ کے حوالے سے بڑی پیاری عام فہم مثال دی ہے، اور یہ مثال پڑھ کے میرا دل تو باغ باغ ہو گیا، تو میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی شیئر کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ پوچھیں گے فقہ میں اور اصول فقہ میں فرق کیا ہے، تو ایک عام مثال اس لیے سمجھ لیں کہ کوئی مچھلی پکا کر آپ کے دسترخوان پر سجا دے اور آپ کھا لیں تو گویا کہ آپ نے فقہ پر عمل کیا۔ اور اصول فقہ اس شخص کو یہ سکھاتا ہے کہ مچھلی کا شکار کیسے کیا گیا ہے اور اسے تیار کیسے کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ فقہ ان چیزوں کو جاننا، کہ ان احکام کو جاننے کا نام فقہ ہے، مگر وہ احکام مرتب کیسے ہوئے، ان کے پیچھے میتھڈالوجی کیا تھی اور ان کو استنباط کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس کے بارے میں بڑی تفصیلی بحث جو ہمیں اصول فقہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح مچھلی کی مثال جس طرح بیان فرمائی، یہاں پر صفحہ نمبر 100 پر آپ نے بڑی ایک اور اہم ترین گوشہ جس کے بارے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ملک عرب میں یہ رائج ہوگا، ہمارے ڈاکٹر مہربان باجوی صاحب بیان فرمائیں گے، ملک عرب میں اب بھی الحمدللہ یہ رائج ہے کہ وہاں پر متون کو باقاعدہ حفظ کروایا جاتا ہے۔ جو متون ہوتے ہیں، علم کے متون، جیسے ہمارے ہاں میں نے علم تجوید کو پڑھا باقاعدہ، تو ہم نے مقدمۃ الجزریہ جو یقول راجی عفی ربی سامی، باقاعدہ اس کا سارا متن الحمدللہ حفظ کیا۔ اب تھوڑے بہت اشعار یاد ہیں، کچھ بھول گئے ہیں، مگر الحمدللہ اس کا ریویژن ہوتا رہتا ہے، یاد ہوتا رہتا ہے تو یاد رہتا ہے۔
مگر آپ کی کوالٹی یہ ہے امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ نے اپنے استاد امام باقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متون کو حفظ کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے قاضی ابو بکر کی کتاب کے 12,000 صفحات حفظ ہونے تک علم کلام میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا، جس میں بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو علم کا شعبہ ہے کہ جس میں ہم متون کو حفظ نہیں کرتے، چاہے علم صرف کا متون ہو، علم نحو کا متون ہو، علم حدیث کا، اصول حدیث کا متن کا تعلق ہو، اسی طرح تفسیر اور اصول تفسیر کا متن ہو، اس کے بارے میں ہمیں توجہ کرنی ہے۔ اور مدارس میں باقاعدہ طور پر ایک شعبہ ایسا ہونا چاہیے جس میں طلباء جو بڑی اعلیٰ ذہانت رکھتے ہیں، بہت ذہین ہیں، فطین ہیں، اور ان کا ضبط بڑا کمال کا ہے، تو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ متون کو باقاعدہ حفظ کریں۔ متون کا حفظ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو اب مزید اس کو رٹا نہیں مارنا، آپ نے پورا کا پورا علم ازبر کر لیا، یاد کر لیا، لہذا اس طرف پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال یہاں پر میں عرض کروں گا کہ امام جوینی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی کی جو خدمات ہیں اس کے اندر باقاعدہ آپ کے سوانے میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ آپ کے جو والد محترم تھے انہوں نے حتی الامکان، یعنی یہ سمجھیں کہ پوری کوشش کی، حتی الامکان بھی لفظ استعمال نہیں کرتے، آپ نے پوری کوشش کی کہ امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بطن مبارک میں کوئی بھی ایک لقمہ حرام کا تو کجا شبہ کا بھی نہ جائے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے شبہ سے پاک مال کمایا اور پھر ان کی والدہ کے ساتھ ازدواج تعلق قائم کیا۔ جب امام جوینی کی ولادت ہو گئی تو ان کے والد نے اس بات کا بہت اہتمام کہ ان کو شبہ سے پاک غذا کھلائیں اور ان کے پیٹ میں حلال خالص کے سوا کچھ نہ جائے۔ جب معاملہ یہ ہوگا کہ والد ایسے محتاط فی الدین ہوں گے، محتاط فی اکل الحلال و کسب الحلال ہوں گے، تو پھر جب ایسے والد محترم سے اور اسی والدہ محترمہ سے جو امام نکلتا ہے وہ امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی جیسے نام اور شخصیات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اگر آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے متباہر عالم دین فقیہ جو بڑی عمیق مطالعہ رکھتے ہوں، بڑا وسیع مطالعہ رکھتے ہوں، ذوق و شوق رکھتے ہوں، ہمارے درمیان پیدا ہوں، اور پھر وہی جو ہمارے ہاں پہلے بحث و تمہیز کا تحقیق کا انداز ہوا کرتا تھا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر وہی ایسے علماء پیدا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ باقاعدہ طور پر ہمیں اکابر کی تصانیف کا از سر نو مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میرے استاد محترم نے یہاں پر ایک بڑی اچھی پیاری بات آخر میں بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام جوینی نے جو کام کیا اس کے بارے میں آپ نے جو علمی منہج اختیار کیا، اس علمی منہج کا فائدہ یہ تھا، اس کا فائدہ یہ تھا کہ آپ کا جو علمی منہج ہے، جس طریقہ متکلمین کو لے کر آپ چلے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے متکلمانہ اسلوب بیان اور ان کی اصولی آراء و خدمات نے ایسے ایسے اصول فراہم کیے ہیں کہ جو جدید دور کے جدید ذہن کو قائل اور مطمئن کرنے والے مناہج فراہم کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں اب جدید دور کے جدید ذہن سے مقابلہ کرنا ہے تو ان کے لیے اصول ہمیں اپنے اکابر سے اور بالخصوص امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف سے ملتے ہیں، جو انہوں نے متکلمانہ منہج، اصول، طریقہ اختیار کیا۔ اگر ہم اس سے کما حقوق فائدہ اٹھا لیں تو آج بھی وہ دن دور نہیں ہے کہ مستشرقین کے اسلام پر کیے گئے جو بھی اعتراضات ہیں، چاہے وہ معقول ہو یا غیر معقول ہو، دونوں صورتوں میں انشاءاللہ العزیز ان مناہج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں، اپنے اکابر کا دفاع کر سکتے ہیں، ہمارے جو گران قدر تصانیف ہیں مختلف علوم و فنون پر، ان کا ہم الحمدللہ دفاع کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس عمل کی ہے کہ اب وہی جو متکلمانہ اسلوب آپ نے اختیار کیا تھا اس پر ہمیں آگہی حاصل ہو اور ہمیں شغف حاصل ہو کہ ہم ان کی کتب کا مطالعہ کریں۔ مزید اس کے بارے میں یہ 5 فصلوں پر مشتمل ایک مقدمہ ہے اور ہر فصل میں کتنی باتیں بیان کی گئی، انشاءاللہ العزیز ہمارے محترم پروفیسر ڈاکٹر مہربان بادوی صاحب انشاءاللہ اس پر کلام فرمائیں گے۔ جو میں اس کتاب سے ہیرے جواہر جمع کر پایا اس میں سے چند آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کلمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میں اپنے محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا بے حد
شکر گزار ہوں تو کہ انہوں نے اس ایوان علم و آگہی میں کچھ بولنے کی ہمیں سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ جناب محترم حضرت علامہ مفتی سید ریحان علی قادری صاحب بہت مختصر اور جامع انداز سے کتاب پر تبصرہ کر رہے تھے۔